الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر رجال معرفت، ارباب بصیرت، عالمی سطح کے اکابر فن، علم قرات کے حوالے سے جن کی فنی خدمت و اشاعت اور جن کی تحقیق و تدقیق پر دنیا اعتماد ہی نہیں بلکہ ناز کرتی ہے، ایسے عظماء و کرماء فن، بالخصوص آج کی اس پاکیزہ بابرکت مجلس کا انعقاد جن کے عرقریزیوں کا ثمرہ ہے، ایسے ہمارے بیدار مغز فنی اشاعت و خدمت کے لیے ہمیشہ سرگردہ ڈاکٹر محمد حمزہ مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے وہ فضلائے کرام جو آج کی اس پاکیزہ مجلس میں عشرہ کبریٰ کی تکمیل سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کا سراپا شکر ہونا چاہیے کہ اس ذات نے کروڑ انسانوں میں سے ہمارا اور آپ کا ایک شریف فن کی خدمت و اشاعت اور اس کی تخریج، اس کی تحقیق اور تدقیق کے لیے انتخاب فرما کر ہمیں اور آپ کو ان نیک نفوس کے زمرے میں شامل ہونے کی سعادت سے نوازا ہے جن نیک نفوس نے فن کی تحقیق و تدقیق کے حوالے سے اپنی تاریخ ثبت فرمائی ہے۔ چنانچہ اوراق کے تاریخ اس کے شاہد عدل ہیں کہ پہلی صدی کے اواخر، دوسری، تیسری اور چوتھی صدی میں بندگان خدا کی اتنی بڑی تعداد بلا تفریق محدثین و مفسرین، فصحاء بلغاء، فقہاء قراء، ادباء و نحات اس فن کی طرف متوجہ تھے کہ بعد کی صدیاں اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں، اور ارباب قرات اس سے واقف ہیں کہ وہ دور اختیار تھا۔ اللہ کا ایک بندہ مختلف قراتوں کی حصول اور اس کو سیکھنے کے لیے کئی مشائخ کی خدمت میں حاضری دیتا اور ان سے مختلف وجوہ قرات کو حاصل کرتا، پھر ان مختلف وجوہات میں سے اپنے ذوق خداداد، زور استعداد اور مختلف وجوہ ترجیح کی بنیاد پر قرات کے ایک عمدہ منتخب تسبیح تیار کرتا، وجوہ منتخبہ کی ایک عمدہ تسبیح تیار کرتا، اسی میں تلاوت کرتا، اسی میں اپنی نمازیں ادا فرماتے اور اپنی درسگاہوں سے عامتاً اس کی اشاعت ہوا کرتی۔ چنانچہ وہ قرات اللہ کے اسی بندے کے نام سے مشہور ہوتی اور وہ امام فی القرات کہلاتے۔ چنانچہ یہ سلسلہ برابر جاری رہا، اور جیسا کہ لوگوں نے لکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے رجال قرات سے اس زمانے میں قراتیں پڑھی جا رہی تھی،
चुनांचे इमाम अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले 25 क़िराअतों पर मुश्तमिल एक किताब तसनीफ़ फरमाई। इमाम मुहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल इबाना में फरमाते हैं कि लोगों ने 70 ऐसे रिजाल क़िरात, 17 नहीं 70 ऐसे रिजाल क़िरात से क़िरातों को बयान फरमाया जो क़द्र व मंज़लत में जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नहीं आ रही आपकी? हमारा माइक चल रहा है, माइक बंद हो गया, देख लीजिए जी, इसको निकाल दें शायद। उम्मीद है अब आवाज़ आ रही होगी, आ रही है। तो इमाम मुहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल इबाना में ये तहरीर फरमाया कि लोगों ने 70 ऐसे रिजाल क़िरात और अइम्मे क़िरात बयान फरमाए हैं और उनसे क़िरातों को नकल किया है जो क़द्र व मंज़लत के एतबार से अइम्मे सबा से भी आला व अरफा थे। और जैसा कि डॉक्टर शौकी ज़ैफ़र लिखते हैं कि 5-5 हज़ार रिजाल क़िरात के नाम से क़िरातें राइज थी, बल्कि ख़ुद मुहक्किक फ़न अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह 6ठी सदी के एक इमाम फ़िल क़िरात अबुल क़ासिम इस्कंदरी के उनसे मुताल्लिक़ लिखते हैं, गायतुन निहाया में आपका तज़किरा है कि उन्होंने एक किताब तसनीफ़ फरमाई जिसका नाम था अल जामिउल अकबर वल बहरुल अस्ग़र। आपने उसमें 7,000 रिजाल क़िरात से क़िरातों को बयान फरमाया। इतनी बड़ी तादाद बंदगान खुदा की इसकी तरफ मुतवज्जे थी। ये अलग बात है कि उसका एक मनफी पहलू और उसके एक साइड इफ़ेक्ट या उसका एक रिएक्शन ये रहा कि बाज़ गैर मोतदिल अफकार उसमें दाखिल हो गई। चुनांचे किस्सा तवील है, हम इसको यहाँ मुख्तसर करते हुए याद करते हैं कि अइम्मे उम्मत को 3 मजबूत शराइत कायम करने पड़े और फिर अइम्मे उम्मत ने ये कानून जारी कर दिया, ये फैसला फरमाया कि वजूह क़िरात में से किसी भी वजह को कुरानियत का दर्जा उसी वक्त हासिल हो सकता है जब ये 3 शराइत पर खरे उतरे, और किसी भी वजह को अपनाने से पहले ये ज़रूरी करार दिया कि 3 शराइत की बारीक छलनियों में उसको छानना ज़रूरी है। चुनांचे अरबाब फ़न मैदान में आए और उन्होंने दुनिया में पढ़ी पढ़ाई जाने वाली राइज इतनी सारी क़िरातों को इन 3 शराइत पर परखा। नतीजतन आज हम जिसको अशरा कहते हैं, चाहे वो अशरे सगीर हो या अशरे कबीर हो, अशरे सुगरा हो या कुबरा हो, ये 10 अइम्मा और उनकी 10 क़िरातें वो क़िरातें हैं जो शराइत पर पूरी उतरी और उम्मत के हर तबके के इमाम ने और अइम्मा ने इस पर इत्तेफाक फरमाया कि ये कुरानियत का दर्जा रखती हैं और किसी भी कलेमा गो के लिए इसकी कुरानियत का एतकाद लाबुद्दी है। और अजीब बात है, जब हम अरबाब तहकीक और रिजाल तहकीक की छानबीन को जब सुनते समझते हैं पढ़ते हैं तो हैरत होती है कि इतनी सारी क़िरातों की छानबीन का क्या अंदाज रहा उनके यहाँ। चुनांचे मुहक्किक फ़न अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इन 10 अइम्मा की 10 क़िरातों की छानबीन के लिए 64 मराज मुतय्यन फरमाए, 64 किताबों को उसका माखज़ करार दिया और
صرف ماخذ ہی نہیں کرا دیا، بلکہ ان میں کی ہر کتاب کے لیے آپ نے دو دو سندیں بیان فرمائی. ایک روایتی سند ہوتی ہے اور ایک قرأتی سند ہوتی ہے، اور آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے، اور صاحب کتاب تک سند پہنچائی جاتی ہے. اور قرأتی سند یہ ہوتی تھی کہ آپ نے اس مضمون کے تحت قرآن کریم فلاں شیخ کے یہاں پڑھا، ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے فلاں سے صاحب کتاب، اور وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو پہنچایا جاتا ہے. تو اس طرح علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 قرأتوں کی چھان بین فرمائی. اور اس کے لیے حیرت کی بات ہے، اللہ کے کیا بندے تھے یہ، جن کو یہ کہا جائے گا کہ یہ زمرے قرأت کے فخر الاماثل ہیں، اور جن کو 8ویں صدی کے مجددین ثلاثہ میں کا ایک کہا گیا. ایسے محقق فن خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان 10 قرأتوں کی چھان بین کے لیے جو 64 مراجع متعین کیے، ان کے لیے 10 قرأتوں کے 20 روات کے 20 طریق وہ عشرہ صغریٰ میں ہوتا ہے. ابھی ہم سمجھیں گے کہ عشرہ صغیر کیا ہوتا ہے، عشرہ کبیر کیا ہوتا ہے. لیکن علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 ائمہ کی 20 روایتوں کو 80 طرق اور تفصیلاً 980 طرق، اور جیسا کہ شیخ ایمن سوید تحریر فرماتے ہیں کہ 980 نہیں بلکہ 118 رجال قرأت طرق اور 1018 معاف فرمائیں گے، اور 1023 رجال قرأت، اتنے طرق سے آپ نے ان 10 قرأتوں کو بیان فرمایا. اور اس کے لیے آپ نے ایک تصنیف فرمائی بہت مشہور، اور دنیا جن کی تحقیق کے سامنے سر جھکا رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ تحقیق ممکن نہیں ہے، وہ کتاب نشر القرأت فی العشر. تو النشر میں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 قرأتوں کو اتنے سارے رجال قرأت اور طرق سے بیان فرمایا، اور 1000 صفحات پر مشتمل ایک تصنیف فرمائی. لیکن کیا لوگ تھے کہ اتنی بڑی تصنیف صرف 10 مہینوں میں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ سن 799 میں ہم نے نشر کی تصنیف شروع کی، ربیع الاول کے اوائل میں، اور اسی سال ذی الحجہ کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کرا دی 10 مہینے میں. ہمیں اس موقع پر یہ سمجھنا ہوگا کہ عشرہ صغیر کیا ہوتا ہے اور عشرہ کبیر کیا ہے، صغرا کیا ہے، کبرا کیا ہے. عشرہ صغرا تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاطبیہ میں جو 7 قرأتیں بیان فرمائی، اس کی 14 روایتیں ہیں، اور 14 روایتوں کے 14 طرق ہیں. یہ 7 قرأتیں، اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک منظومہ الدرۃ المضیئہ، اس میں 3 قرأتیں بیان فرمائی. ان دونوں کے مجموعے کو عشرہ صغرا کہا جاتا ہے. اور ان کو عشرہ صغرا کیوں کہا جا رہا ہے؟ چونکہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 قرأتوں کو اور 14 روایتوں کو ایک ایک طریق سے بیان فرمایا، اور اسی اسلوب پر قائم رہتے ہوئے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید 3 قرأتیں الدرۃ المضیئہ میں بیان فرمائی. معلوم ہوا کہ اسلوب آپ کا بھی ایک ایک طریق کا رہا. تو ایک طریق سے جو 20 قرأتیں مجموعی طور پر ہوئی، شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان فرمودہ 7 اور 14 روایات، 7 قرأتیں 14 روایات، اور الدرۃ المضیئہ میں جو 3 قرأتیں 6 روایتیں، کل ملا کے 20 روایتیں اور اس کے 20 طرق. تو 20 روایتوں کو جو 20 طرق سے بیان فرمایا ہے اس کا نام ہے عشرہ صغیر. ان کو عشرہ صغیر کیوں کہا جائے گا اس کو ابھی ہم سمجھیں گے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے الدرۃ المضیئہ سے پہلے
ایک کتاب تصنیف فرمائی، اس کا نام تھا تحبیر۔ اس میں آپ نے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان فرمودہ 14 روایتیں اور اپنی طرف سے مزید 6 روایتوں کا اضافہ فرماتے ہوئے 10 قراتیں بیان فرمائی، اور یہ التحبیر عشرہ صغریٰ پر مشتمل۔ اور ایک ہے عشرہ کبیر، عشرہ کبریٰ۔ عشرہ کبریٰ یہ ہیں کہ 10 قراتوں کی جو 20 روایتیں ہیں، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 20 روایتوں کو 80 طرق سے، ہر روایت کے 4 طریق، یوں 20 روایتوں کے 80 طرق، اور جب اسی کی تفصیل فرمائی تو 980 طرق میں اس کو بیان فرمایا۔ ظاہر بات ہے کہ رجال کی کثرت کی وجہ سے وجوہ میں بھی کثرت چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ورش رحمۃ اللہ علیہ کو بیان فرمایا اور مد منفصل میں صرف طول بیان کیا ہے، چونکہ وہ روایت ورش بطریق ازرق ہے، وہاں اصبہانی کا طریق نہیں ہے، جبکہ النشر میں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ورش کو طریق ازرق اور طریق اصبہانی دونوں سے بیان فرمایا، لہذا عشرہ کبیر میں مد منفصل میں طول بھی ہے بطریق ازرق اور قصر و توسط بھی ہے بطریق اصبہانی۔ تو طرق کی کثرت کی وجہ سے وجوہ میں کثرت کا آنا یہ ایک لازمی امر ہے، تو وجوہ کی کثرت کی وجہ سے اس کو عشرہ کبریٰ کہا جاتا ہے، اور طرق کی قلت، وجوہ کی قلت کی وجہ سے اس کو عشرہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہماری قرات کا جو زمرہ ہے، اس قرات کے زمرے میں ایک ایسے موقع میں جب فن کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے، تدقیق کی ضرورت ہے، تساہل کا شکار ہے۔ ہم آج کے اس موقع پر ہمارے ان عشرہ کبریٰ میں تکمیل کرنے والے فضلاء کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک ایسے دور میں جب شوق و ذوق میں کمی آ رہی ہے، ہمتوں میں پستی آ رہی ہے، تحقیق اور تدقیق سے بعد اور دوری ہو رہی ہے، ایسے وقت میں آپ بھائیوں نے عشرہ کبیر کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی تحقیق کا شوق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ جاری فرمائے۔ یہ حقیقت واقعہ ہے کہ اس فن میں آج بھی ایسے اصحاب مطالعہ اور رجال کتب کی کمی ہے، بلکہ فن ایسے اصحاب مطالعہ کے لیے ترس رہا ہے کہ جو اپنی تحقیق کے ذریعے فن کی توثیق کریں، فن کی تائید کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ عشرہ کبیر کو پڑھے بغیر فن میں بصیرت کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ فنی بصیرت کے لیے عشرہ کبریٰ لابدی ہے۔ آپ دیکھیے، عشرہ صغیر پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ دو چار کتابوں سے واقف ہوتا ہے، وہ علامہ دانی کی تیسیر کو جانتا ہے، جامع البیان کو زیادہ سے زیادہ جانتا ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی شاطبیہ کو، الدرۃ المضیہ کو جانتا ہے، اس سے آگے اس کے علم میں کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ عشرہ کبیر پڑھنے والا جب نشر کو دیکھتا ہے تو 64 مراجع چاہے اجمالاً ہی واقفیت صحیح، اور عشرہ صغریٰ پڑھنے والا 20 طرق سے واقف ہوتا ہے، جبکہ عشرہ کبریٰ پڑھنے والا 980 طرق سے واقفیت رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے، عشرہ صغریٰ میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کلمہ محموز میں جو حمزہ مبتدیہ ہوتا ہے اس میں تخفیف، وہ محل تخفیف نہیں ہے، بلکہ حمزہ متوسطہ اور حمزہ متطرفہ، اور اگر حمزہ مبتدیہ ہے تو وہ متوسطہ بزوائد حرفی سے محل تخفیف ہوگا، لیکن عشرہ کبیر میں حمزہ متوسطہ بزوائد کلمی، مثال کے طور پر ثم اذا، قو انفسکم، فی انفسکم، ان سب میں تخفیف ہے جو وہاں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عشرہ صغیر پڑھنے والا وقف کی تخفیفات کے باب میں اتنی واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے تو فرمایا تھا آخر میں باب وقف حمزہ ہشام کے آخر میں کہ وفی الحمز انحاء وعند نحاتہ، تو اور بھی بہت سے ناحیے ہیں وہ
تخفیفات کے. آپ دیکھیے کہ عشر صغیر پڑھنے والا اس مسئلے سے کبھی واقف نہیں ہو سکتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را کے آنے پر ادغام بلا گنہ کے ساتھ ساتھ مال گننے کا جواز ہے. یہ عشر کبیر پڑھنے والا ہی سمجھے گا. اور پھر مزید تحقیق کے طور پر جیسا کہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ اور جزری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ مال گننے کا جواز نون مرسوم ہی کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ صفت کو بلا موصوف کے ادا کرنا لازم آئے گا. جبکہ آخری دور کے محقق شیخ محمد المتولی رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ نون چاہے مرسوم ہو چاہے غیر مرسوم ہو، دونوں ہی میں بلا گنہ کے ساتھ ساتھ مال گننے کا جواز ہے. عشر صغیر پڑھنے والا، شاطبیہ پڑھنے والا، وہ جب ہوا والذین، آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا والذین میں صرف ادغام کو بیان فرمایا اور اظہار بیان کرنے والوں کی تردید فرمائی. لیکن جب ہم عشر صغریٰ پڑھتے ہیں اور وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت سوسی کو 28 طرق میں بیان کیا ہے، جن میں کہ 14 طرق ادغام بیان کرتے ہیں تو 14 طرق اظہار بھی بیان کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو صحت ہوا والذین میں ادغام والی وجہ کو حاصل ہے بعینہ من حیث الروایت من حیث النقل، اتنی ہی صحت اظہار کو بھی حاصل ہے. لیکن یہ عشر کبیر پڑھنے والا وہی سمجھ سکے گا. ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہم لوگ جب عشر کبیر یا سبا کا اجرا کرتے ہیں تو کسی ایک امام کے لیے ایک سے زیادہ وجوہ ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں اس کے ادا میں ترتیب ہوتی ہے، کوئی وجہ مقدم ہوتی ہے کوئی مؤخر ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے، مثال کے طور پر روایت قالون میں میم جمع میں ترک صلہ اور صلہ 2 وجہ ہیں. سارے مشائخ جن جن درسگاہوں میں آپ دیکھیں گے سارے لوگ ترک صلہ ہی کو مقدم رکھتے ہیں. آخر وجہ تقدیم کیا ہے اس کی، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. عشر صغریٰ پڑھنے والا وجہ تقدیم تک نہیں پہنچ سکتا ہے. وجہ تقدیم تک پہنچنے کے لیے عشر کبریٰ تک جانا پڑے گا. وہاں جا کے ہم یہ سمجھیں گے کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے امام قالون رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو 84 طرق سے بیان فرمایا، جن میں کہ 48 طرق ترک صلہ بیان کرتے ہیں اور 36 طرق سے جو ہے وہ صلہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جب ترک صلہ والی جو روایت ہے اس کو روات کی کثرت حاصل ہے، جو کثرت یہ اس کی ترجیح کی دلیل ہے، اس کے راجح ہونے کی دلیل ہے. اس وجہ سے ہمارے یہاں اس کو مقدم رکھا جاتا ہے. پھر تحریرات کا باب ایک مستقل باب ہے، اور اس طرح کی جتنی مثلا امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہم مد بدل میں تسلیث کرتے ہیں، طول توسط قصر، تو کبھی بعض مشائخ کے یہاں قصر توسط طول. یہ جاننے کی ضرورت ہوگی کہ طول کتنے مشائخ سے ہیں. 24 مشائخ سے طول ہے، 6 مشائخ سے توسط ہے اور باقی 5 مشائخ سے قصر ہے. تو ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے طول پھر توسط پھر قصر. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ بصیرت اور اس طرح کی معرفت اور اس طرح کی واقفیت عشر کبریٰ کو پڑھے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. خیر، ہم گفتگو لمبی کر گئے، ہمیں معاف فرمائیں گے. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ان اکابر نے اس طالب علم کو بھی ان اکابر کی صحبت میں بیٹھ کر استفادے کی جو ہیں وہ دولت سے نوازا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ان فضلاء کرام کے لیے اور سبھی خدام فن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فن سے ہماری آپ کی جو ٹوٹی پھوٹی وابستگی ہے اس کو شرف قبول عنایت فرمائے، ہمارے آپ کے میزان عمل میں فرمائے، اور میدان محشر میں یا روز محشر حاملین قرآن کے زمرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. ہم ایک مرتبہ پھر شیخ محمد حمزہ مدنی حفظہ اللہ اور ان اکابر کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ اس باسعادت موقع پر اور مستجاب ساعات میں آپ نے اپنے اس بھائی کو یاد فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی میزان عمل میں اس کو فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔